औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब बहनों को माशाल्लाह जो ऑनलाइन आई हैं और वो सब बहनें जो हमारे दूसरे कैंपसेस में होंगी, चाहे वो मिल्टन कैंपस है, टोरंटो कैंपस है, मिसिसागा कैंपस है, इस मौसम में इल्म के हसूल के लिए आप अपने घर से निकले होंगे, क्लास अटेंड करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको उसका बेहतरीन अजर दे। प्यारी बहनों, सोचा आज सब कैंपसेस की बहनों से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो प्यारी बहनों, लास्ट क्लास में हमारे टीचर ने, ब्रदर ने हमसे एक बात की थी वजू के बारे में। तो एक बहन से बात हुई, उन्होंने कहा, मैंने उसी वक्त अपना जायजा लिया और सबसे पहले उठ के मैं वजू करके आई और फिर के मैंने बाकी क्लास अटेंड की। तो मुझे पूरी उम्मीद है आज मैं भी बावजू हूँ। और चूंकि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म हदीस और सीरा के सिलसिले में, उसके उसूल के सिलसिले में हम यहाँ बैठे हैं, तो ये मोहब्बतों और अकीदतों और प्यार के मामलात हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप सब बहनें भी आज बावजू ही होंगी। प्यारी बहनों, तो इंशाल्लाह हम अपनी क्लास का आगाज करेंगे। हमारे टीचर क्लासरूम में हैं। एक दफा फिर थोड़ा सा उनका मैं तारुफ करवा दूंगी, बाकी अपने कैंपसेस की बहनों को भी, उनसे एक उनको अपने टीचर के बारे में थोड़ा सा इल्म हो। तो ब्रदर इसहाक जो है, आपने बीएससी कर रखी है केमिकल इंजीनियरिंग में, और आप माशाल्लाह मास्टर्स हैं अरबिक में, मास्टर्स हैं इस्लामिक स्टडीज में। आपने ग्रेजुएशन किया है दोहा कतर में असुलुद्दीन हम्बली लॉ में, ग्रेजुएशन और इन स्पेशलाइज्ड दर्स हदीस जामिया अशरफिया से कर रखा है आपने, और आप सर्टिफाइड हैं इन तजवीज़ुल उलमा विद इजाज़ा। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, मेंबर्स ऑफ कैनेडियन काउंसिल हैं, इकना के रहमान मस्जिद में इमाम हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये ऑनर है कि हम उनसे इंशाअल्लाह इल्म हदीस के बारे में थोड़ा बहुत कुछ सीख पाएंगे और जान सकेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी ब्रदर से कि आप आइए प्लीज, और आप जो है आज हमारा सेशन 3 स्टार्ट करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हम सब पे अपना फजल फरमाए, अपना करम फरमाए, हमें अपने प्यारे हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमाए, और हमें हर वो अमल करने की तौफीक दे हदीस के मुताबिक जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के हमें करीब कर सके। और ये हमारा उलूमुल हदीस का सीखना, ये पढ़ना, इस किताब को हमारे लिए आखिरत में निजात का जरिया बनाए, और इस इल्म को हमारे लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए सदका जारिया, और हमारी नस्लें हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए सदका जारिया हो। इस मुस्लिम उम्मा जो है उसकी कुव्वत और उसकी शान और शौकत को बढ़ाने में मुमिद्दो मामन साबित हो। इससे पहले अपना कुछ तारफ पढ़ चुके, और पहला बाब जो है वो हमने इस किताब का थोड़ा सा मैंने आपके सामने तारुफ रखा था। और पहला तो इसका चैप्टर है कि हदीस की अहमियत और ज़रूरत और उसका दायरा कार। तो उसने कुछ मिसालें मैंने आपको दी, और मैंने आपसे गुजारिश की थी कि आप किताब देखें, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किताब ही से आपको मिसालें जो हैं वो दूँ। पर इंशाल्लाह मैं जिक्र करता रहूँगा दूसरी किताबों से भी, लेकिन हमारा इंशाल्लाह फोकस कि हम अपनी इस किताब को समझ सके, ताकि जब बहनें जब खुद इस किताब को पढ़ें, खुद खोल कर जब आप शाम को जब आपको मौका मिले जब आप पढ़ें, तो ताकि आपको समझने में आसानी हो। और अगर फिर भी कोई ऐसी चीज हो तो इंशाल्लाह हम कोई सवाल का सेशन भी कर सकते हैं, कर लेंगे, और या मुझ तक सवालात पहुंचे तो इंशाल्लाह उनको मैं दुराने अपना लेक्चर जो है ना वो क्लियर करता जाऊंगा, अल्लाह ताला ने चाहा तो। जो एक बुनियादी बात हमने पहले चैप्टर में पढ़ी कि जो गुज़िश्ता से व्यवस्था में उसका जो मैं कह लूँ खुलासा सा है कि हमारा दस्तूर आइन, हमारी कानून साजी, कि हमारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे मामलात हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो, हमारी जितनी भी लेजिस्लेशन है,
ہماری زندگی کا اٹھنا بیٹھنا، یہاں جب تک ہماری سانس کی ڈوری چل رہی ہے ہمیں قرآن و سنت سے ہی رہنمائی حاصل کرنی ہے، اور قرآن و سنت ہی ہمارا جو ہے وہ رہنما جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ جیسے یہ لاسٹ جو میں نے لکھا ہے، قرآن و سنت سے ہی ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی اگر مدد چاہیے ہمیں تو صرف اللہ ہی سے ہمیں مدد مانگنی ہے، کہ اللہ ہی کی ذات ہماری مدد، اور ہم اگر کسی کو اپنا بڑا مانتے ہیں، کسی کی بندگی کرنی ہے، کسی کی عبادت کرنی ہے، کسی کی پوجا کرنی ہے، پرستش کرنی ہے، آپ کوئی بھی لفظ اس کے لیے استعمال کر لیں، تو قرآن پاک نے وہ ایک ہی لفظ استعمال کیا، وہ ایاک نعبد، کہ اے اللہ ہم تیری ہی، تو لہٰذا ہماری جو زندگی ہے، ہماری زندگی کا جو دستور ہے، ہمارا دستور ہو، ہمارے یعنی جہاں پہ ہم جاب کرتے ہیں، میں آپ بہنوں سے مخاطب ہوں، آپ کا اس وقت پڑھنا جو ہے، آپ کا اپنا اکنا الدحا انسٹیٹیوٹ یا جہاں بھی آپ ہیں، ہمارا جو بھی دستور ہو، قانون ہو، ہمارے رولز اور ریگولیشن ہو، وہ سارے کے سارے کہاں سے ڈرائیو ہو رہے ہیں، اس کی بیس کیا ہونی چاہیے؟ قرآن و سنت، یعنی قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اس لیے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، پھر دوبارہ گزارش کروں گا، جیسے میری بہن نے شروع میں کہا بھی، کہ ہم اپنے آپ کو یعنی پوری طرح فزیکلی بھی، اسپرچولی بھی، اور ہر حوالے سے اللہ کے ساتھ کنیکٹ کریں، تاکہ ان علوم کو سیکھنے میں ہمیں آسانی ہو، اور جب ہمارا تعلق طہارت، صفائی، پاکیزگی ان چیزوں کے ساتھ ہوگا تو یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ چیزیں آسان فرمائیں گے۔ اور میں نے ایک بات اور گزارش کی تھی کہ اس کو سیکھنے کے لیے آپ اپنے آپ ساتھ بھی جو ہے نا وہ اٹیچ رکھیں۔ ڈیفینیٹلی آپ کا سیرت کا بھی سبجیکٹ ہے، تو سیرت آپ کو بتائے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیمانسٹریشنز جو ہیں وہ ہمیں ہدایت دیں گی، رہنمائی کریں گی ہماری، کہ ہم کس طرح جو ہے نا اس قرآن پاک سے اور ان علوم سے جو ہے نا وہ فیض حاصل کر سکیں۔ تو مختصراً یہ ہے کہ ہمارا زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا جو ہے، تمام معاملات خانگی ہو یا خاندانی ہو، معاشی ہو یا معاشرتی، ان سب میں ہم نے کس کو پریفرنس دینی ہے؟ قرآن اور سنت کو، یعنی اس قرآن کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں جی۔ اگلا جو ہمارا چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 2 اب آپ اس میں سنت میں توازن و اعتدال ہے۔ دیکھیے اس کے اگر آپ ہیڈنگ کو ہی دیکھیں تو یہ ہمیں اس چیز رہنمائی کر رہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا کس طرح ہے، یعنی ہمیں اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے اصول ہیں، طریقے ہیں کہ انسانی زندگی کی تعمیر کرتے ہوئے اس کی جو ہے نا وہ اس کی رضا کا حصول، اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے۔ تو پہلے چیپٹر میں ہم نے پڑھ لیا کہ ہماری ہم جو بھی زندگی کا کام کرنا چاہتے ہیں وہ حدیث یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے قوانین، جو چیزیں وضع کر دی ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے، اور ظاہری بات ہے ہم بحیثیت انسان ہیں، افراط و تفرید کا کمی بیشیاں ہوتی ہیں ہماری زندگی میں، اس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ یعنی میں خود اپنی ذات کے حوالے سے کہوں کہ بحیثیت انسان ہونے کے ناطے ڈزنٹ میٹر کہ آپ کس پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن انسان ہے، اوپر نیچے ہوتی ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غمی آتی ہے، کبھی کوئی چیز اچھی لگتی ہے، گھر میں بھی یہی ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں رہنمائی دی، تو یہاں پہ جو دوسرا چیپٹر ہے سنت میں توازن و اعتدال، یعنی ماڈریشن۔ تو لوگ کہتے ہیں نا جی، آج کل کی یہ ٹرم بھی ہے کہ جی ماڈریٹ اسلام، تو میں کہتا ہوں آئیے ہم آپ کو سکھاتے ہیں ماڈریٹ اسلام، ہمارے پاس ہے، یعنی ہمارا قرآن، ہماری حدیث جو ہے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ آپ کو ایک بیلنس جو ہے نا وہ وے آف لائف جو ہے وہ بتائے گی۔ تو یہاں پہ میں نے یہ ایک لمبی حدیث ہے جو آپ کی کتاب میں سے ہی میں نے لی ہے، پیج نمبر 46۔ تو آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ مجھے اب پتہ نہیں کتنی بہنوں کے پاس یہ کتاب ہے یا نہیں ہے، اس کتاب کو اپنے پاس رکھیے، پڑھتے ہوئے کم از کم ایک دفعہ اگر پہلے مطالعہ کر سکیں یا بعد میں، تو جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ جب آپ خود پڑھیں گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے گا، کوئی لفظ سمجھ نہیں آئے گا، کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گا۔ جب آپ یہ لیکچر سنیں گی اس کے بعد انشاءاللہ اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو کھولیں گے، اس کو آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ چھوٹی سی حدیث بڑی مختصر سی یہ میری اور آپ کی زندگی جو ہے وہ پوری کی پوری ہم نے جو تعارف
हमने ये आयत पढ़ी थी, वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला सूरतुल हशर में कहते हैं कि जो कुछ भी तुम्हें तुम्हारे रसूल देते, मा आताकुम, जो कुछ दे रहे हैं, फखुदू, आप उसको ले लें, उस पर अमल करें, वमा नहाकुम, और जिस चीज से नबी अकरम सल्लल्लाहु रुक जाए। तो ये बड़ी हदीस है, मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ। इसी में हमारी ये सारी जो अफ़आल इबादात जो हैं, अब तो ठीक है, बंदा कहता है जी ये इबादत है, रोजा इबादत है। फैमिली यानी खानदानी जिंदगी, मुलाजमत यानी आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आप कहीं पे तालीम यानी हासिल कर, आप किसी को पढ़ा रहे हैं, आप तरबियत करना चाहते हैं, आप तरबियत कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो अफ़आल हैं, अल्लाह ताला ने इनको भी इबादत की शक्ल दी है, और वो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है ना उसकी रहनुमाई मिलती है। मुख्तसर सी हदीस, फमन रआ अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। अक्सर ये यानी मैं कभी, जब मैंने ये पहली दफा या अक्सर सुनता था, नहीं पढ़ी थी, तो हम सुनते थे ये जो खुतबा निकाह होते हैं उसमें अक्सर ये हदीस जो है वो पढ़ी जाती है। तो मैं इस हदीस को आपके साथ शेयर करता हूँ, इससे आपको सारी चीजें जो है ना वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि क्लियर होंगी कि अल्लाह ताला यानी किस तरह चीज़ों को हमारे लिए आसान बनाते हैं अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के जरिए। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, जिसको कि हुमैद बिन अबी हमीद अत-तवील ताबी हैं, उन्होंने सहाबी हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाते हुए सुना, यक़ूलु जाअ सलासतु रहतिन इला बुयूति अज़वाजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें भी होता है जब आपका यानी जो आपकी कंपनी होगी, जो कहते हैं ना कि मैन इज नोन बाय कंपनी ही कीप्स, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलमरउ मा मन अहब, कि आदमी जो है उन लोगों के साथ होगा जिनके साथ उसकी मोहब्बत होगी, जिनके साथ उसका उठना बैठना होगा। आपके अपने फैमिली फ्रेंड हैं, दोस्त हैं सारे। तो यहाँ पे कुछ सहाबा जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी अज़वाज मुताहरात, हमारी उम्महातुल मोमिनीन, उनकी तरफ गए, और इस गर्ज के साथ कि हम देख सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के रोज़ो शब कैसे हैं, आपकी इबादत क्या है, ताकि हम भी वो चीजें जो है ना वो सीख सकें, उन पे अमल कर सकें। गो के कोई शख्स ज़ारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी के साथ तो हम कोई कंपैरिजन है ही नहीं, लेकिन हवाले से इस ज़िमन में जरूर बंदा जो है वो कोशिश करे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जितना ज्यादा जो है वो इख्तियार कर सकता है। कि अज़वाज मुताहरात यानी हमारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके बारे में है, शायद पता नहीं मैंने पहले जिक्र किया कि 2/3 जो है ना वो दीन के अहकामात जो हैं वो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सहाबा इकराम में से यानी हमारे दीन में यानी पढ़ाए जो जाते हैं। कि देखिए कि बहसियत एक खातून होने के यानी लोग और पता नहीं कितनी तंजीमें हैं जो राग लापती हैं कि खवातीन के को, मैं अपनी बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप अपनी उम्महातुल मोमिनीन की जिंदगी को पढ़िए, किसी किस्म की भी कोई एहसास कमतरी मेरे अंदर और आपके अंदर नहीं रहेगी। यानी मैं अपना जाती आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं जब इनका मुतालिया करता हूँ या मैंने किया, तो मुझे कतई तौर पे इसका एहसास हुआ कि मुझे जरूरत नहीं है कि मैं दाएं बाएं जाऊं। यानी मेरे पास इतना इल्म, मेरे पास इतनी चीजें, मुझे इतनी रहनुमाई मिलती है कि मुझे सोचने का मौका नहीं मिलता कि मैं दूसरे लोगों को अपने लिए आइडियल कहूँ। अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं कह दिया कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि, कि अल्लाह ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो फी रसूलिल्लाह से मुराद ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही जात नहीं, बल्कि इससे मतलब है कि आपका घराना यानी अज़वाज मुताहरात। आप सूरत अहज़ाब पढ़ेंगे, उसमें ये सारी चीजें आपके सामने इंशाअल्लाह आएंगी, बस मैं ज़िम्नन जिक्र कर रहा हूँ। तो ये तीन नौजवान जो थे वो रखन इला बुयूति अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आप अज़वाज मुताहरात उनके पास गए, उनके और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में ये सलून अन इबादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह इबादत करते हैं। फलम्मा उखबिरू कअन्नहुम तक़ल्लूहा, जब उनको बताया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात के बारे में, उनके रोज़ो शब के बारे में, तो वो समझे कि हम तो यानी कर ही कुछ नहीं रहे, हमारी तो इबादत ही कुछ नहीं है। तो जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना से मालूमात सुनी और इकट्ठी की, तो उसके बाद उन्होंने क्या रहा, वईन नहनु मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़र, यानी हम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम कहाँ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो अगले पिछले सब गुनाह यानी सारी इबादत अल्लाह ने कबूल की, और उनकी यानी हमारा ये ईमान और यकीन है कि नबी जितने भी हैं मासूम हैं, वो जो काम भी करते हैं वो मा यंतिक़ु अनिल हवा, कि जो कोई भी काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी करता है वो अल्लाह और उस यानी अल्लाह के जो तरीके हैं, उसूल हैं,
یا اللہ کی طرف سے ملنے والی جو رہنمائی ہے اسی حساب سے جو ہے وہ اپنے معمولات کو اور اپنے کاموں کو اسی طرح کرتے ہیں. تو ان میں سے پھر ایک نے کہا کہ قال احدهم اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، میں تو پھر ساری رات جو ہے نا عبادت ہی کروں گا، یعنی ساری رات نماز پڑھوں گا. یعنی بے شک نماز جو ہے وہ ہماری یعنی بنیادی ایک چیز ہے. یعنی کلمہ جب بندہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ، شہادت دے دی، تو شہادت کے بعد جو سب سے پہلا کام جو یعنی پلر ہم جسے کہتے ہیں کہ ارکان اسلام، جو پہلا کام ہے شہادت کے بعد، گواہی کے بعد، وہ ہے نماز کا. یعنی اس کے بارے میں ہے کہ بندے کو نماز آتی ہے. جیسے ہم یہاں اس معاشرے میں رہتے ہیں، لوگ آتے ہیں کئی دفعہ اسلام قبول کرتے ہیں، گورے بھی دوسرے بھی، تو انہیں ہم فوراً کہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہے. عموماً کئی دفعہ نماز میں آتے ہیں بھی ٹھیک ہے آپ نماز پڑھیں، آپ کو نہیں آتی تسبیح، آپ کو سورہ کچھ نہیں آتا، لیکن آپ کم از کم جس طرح لوگ پڑھ رہے ہیں اس طرح پڑھیں. یعنی نماز کی معافی جو ہے وہ نہیں ہے. تو نماز انہوں نے کہا جی میں تو ساری رات نماز پڑھتا رہوں گا. دوسرے نے کہا کہ صوم الدہر، کہ میں تو جو ہے یعنی بس ہمیشہ ہی روزہ رکھوں گا، افطار ہی نہیں کروں گا. تو اور تیسرا کہنے لگا کہ میں انا اعتزل النساء فلا تزوج، کہ میں تو بھئی عورتوں سے رغبت نہیں رکھتا. تو اس وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اصحاب کی باتوں کے بارے میں پتہ چلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا سلوک تھا میری عزیز بہنوں کہ کبھی بھی کسی کو ڈائریکٹ جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ نہ کیجیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی کام یا کوئی اسی طرح کی بات کہنی ہوتی کرنی ہوتی تو آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اکٹھا کر لیتے اور کبھی کہتے ما بالو قوم، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، قوم کو کیا ہو گیا ہے، میرے ساتھیوں کو کیا ہو گیا ہے. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کر کے فرمایا انتم وکذا، کہ تم لوگوں نے اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کی ہیں کہ یہ اور یہ. اور یعنی آپ دیکھیے کہ کسی کو یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کی جو نشانی ہے وہ اپنے بھائی کو آر نہیں دلاتا، یعنی طنز نہیں کرتا، اس کو وہ تمسخر نہیں اڑاتا اس کا، تو بلکہ آر میں کہوں گا کہ اس کو محسوس نہیں ہونے دیتا کہ آپ کے اندر یہ جو ہے نا وہ کمی ہے. اور ہماری یعنی میں آپ بہنوں کی بات نہیں کر رہا، میں واللہ میں اپنے آپ کو آپ کے ساتھ یعنی میں خود بحیثیت ایک انسان ہونے کے ناطے، انسان ہے نا جی، ذہن میں آتا ہے کہ اچھا اس نے فلاں موقع پہ یہ کیا تھا، فلاں پہ یہ، اب تو مجھے موقع ملا کہ میں اس کا کہوں. لیکن یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے، ایک مومنہ کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو آر جو ہے وہ دلائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، دیکھیے اس سے تربیت بھی، یہ بات آئی نا کہ تعلیم تعلم اور تربیت، کہ یعنی کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی. اور یہ میرے اور آپ کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام رضوان اللہ کی کوئی بات کہنا سنانا کروانا، بنیادی طور پہ یہ میرے اور آپ کے لیے رہنمائی تھی ان کے، یعنی وہ نفوس قدسیہ جو یعنی ذرا صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جنہوں نے آپ کا دیدار کیا، آپ کے ساتھ گزارا، آپ کی صحبت میں رہے. ہم تو اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ وہ جنتوں میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے. اور اللہ تعالیٰ کہ ہم جو یہ علم سیکھ رہے ہیں، ہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کو جو دہرا رہے ہیں کہ جو آپ کے منہ مبارک سے نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں ہوں. آمین. اور ہمیں بھی یعنی جنت کے وسط میں، یعنی بالکل درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جو ہے وہ عطا فرمائے، جہاں پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ انی لاخشاکم للہ، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، واتقاکم، میں تم سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہوں، زیادہ تقوی رکھتا ہوں. لیکنی اصوم وافطر، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، واصلی وارقد، میں سوتا بھی ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، واتزوج النساء، اور میں شادی بھی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. میری عزیز بہنوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آگے ہم سنت بھی پڑھیں گے، یہ ساری چیزیں آگے انشاءاللہ آئیں گی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرما دی وہ ہمارے لیے اظہر من الشمس، وہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس سے آگے اور پیچھے نہیں کرنا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ جو دوسرا چیپٹر ہے کہ سنت میں توازن اور اعتدال، یعنی اس حدیث سے، اس واقعے سے جو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ ازواج مطہرات کے پاس گئے اور وہاں سے انہوں نے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو دیکھیے کہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہم سنتوں کو اپنانا ہے، لیکن اسی طرح اپنانا ہے جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنایا تھا، یعنی کر کے دکھایا تھا. یعنی آپ روزہ رکھیے، ٹھیک ہے، شوق ہے روزہ رکھنے کا. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟
آپ نے فرمایا یعنی مختلف ان کو کہا کہ جمعرات کو اور پیر کو رکھو، یوم البیض جو ہے یہ جب چاند پورا ہوتا ہے 13 14 15، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، تو پھر آپ نے فرمایا کہ آپ روزہ میں داود، کہ جیسے داود علیہ السلام روزہ رکھتے تھے کہ ایک دن وہ روزہ رکھتے ایک دن وہ افطار کرتے، اب اللہ انسان کو دی ہوتی ہے یہ کیپیسٹی کہ وہ روزہ یعنی وہ زیادہ عبادت کر سکتا ہے، آپ کو روحانی طور پر اللہ تعالیٰ اتنا مضبوط کر دیتے ہیں کہ آپ فزیکلی بھی جو ہے نا وہ اپنا وہ کام کر سکتے ہیں، تو روزے سے منع نہیں کیا، ٹھیک ہے آپ اپنے جو فرض روزے ہیں وہ رکھیں، ان کے علاوہ اگر آپ نے روزہ رکھنا ہے تو پیر کو اور جمعرات کو رکھا جائے، اور یہ جو 3 جو میں نے کہا کہ ایام البید جو ہے 13 14 اور 15 کا دن جو ہے اس میں روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ فیملی کے معاملے میں آگے ہم یہ ایک واقعہ آگے بھی پڑھیں گے کہ توازن کے بعد ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جب ہم توازن کی بات کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وہ اقیم الوزن بالقسط، سورہ رحمان اکثر ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، بہت ساری ہماری بہنیں ہیں جو پنج سورہ کے نام سے بھی پڑھتی ہیں، آپ پڑھیے، آپ قرآن کو پڑھیے، آپ گنتی نہ کیجیے، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا آپ اللہ کا کلام سمجھ کر اس کو اس نیت کے ساتھ بھی پڑھیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلمات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر جن کا نزول ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو سکھایا اور ان سے ہم تک یہ پہنچا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کیا قسط عادل کے ساتھ، یعنی اس کا توازن اس کائنات کا دیکھیں، سورہ یاسین ہم پڑھتے ہیں وَكُلٌّ فِي فَلْكٍ يَسْبَحُونَ، کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے اپنے آربٹ میں، یسبحون کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے تیرنا، کہ اب دیکھیے یہ خلا میں فضا میں جتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ ان کا جو ایک سسٹم مقرر کر دیا ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کبھی یہ نہیں ہوا کہ چاند اور یہ سورج سبقت لے جائیں، اور جس طرح چاند کی اللہ تعالیٰ نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، دیکھیے ایک توازن ایک عدل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہوا ہے کہ بدر وہ ہلال نکلتا ہے، پھر وہ بدر بنتا ہے، پھر وہ ایک سوکھے ہوئے کھجور کے وہ درخت اس شاخ کی طرح جو ہے وہ ہو جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہی ہیں یہ اس کی طاقت کی، اس کے توازن کی اور اس کے سسٹم کے بارے میں کہ توازن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر بھی سورہ حجرات میں بس ایک حوالہ دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ بینہما بالعدل واقسطوا، یعنی عدل اور قسط ہم معنی ہیں مترادف ہے، میں ذرا مختصر سے اس کا آپ کو معنی بتاتے ہوئے آگے چلتے ہیں کہ عدل کا مطلب بھی انصاف کرنے کے، قسط کے معنی قسط کے معنی بھی جس کا روٹ ورڈ ہے قاف سین اور تا، اور فرق اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ جو قسط ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عدل، اور عدل کا مطلب بظاہر مساوات برابری ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو آپ دے دیا جائے، لیکن قسط جب اللہ تعالیٰ نے کہا تو اس سے مراد یہ جو اپنے حقوق، جس بندے کے جو حقوق ہو ان ہے وہ پورا کیا جائے۔ مثال کے طور پر جیسے وراثت ہے، وراثت میں کیا جی عدل و انصاف یہ ہے کہ جو مذکر کا یعنی مرد کا جو حصہ ہے وہ مرد کو دیا جائے، ایک دو حصے ہیں، اور خاتون کا اگر ایک حصہ ہے تو اس کو وہ دیا جائے، لیکن جس کا جتنا حصہ ہے، عدل تو یہ ہے کہ ان میں حصہ دے دیا جائے، یعنی یہ ہماری ایک معاشرتی برائی، میں خیر موضوع سے ہٹ کہ ہمارے معاشرے میں بہنوں کو حصے نہیں دیے جاتے، یہ عدل نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے، اور عدل اور انصاف یہ ہے کہ دونوں کو حصہ دیا جائے، پھر جتنا حصہ مقرر کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، قرآن نے جو ہمیں بتایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کو جو ہے وہ اتنا دیا جائے۔ جیسے میں ایک اور مثال دیتا ہوں، ہماری کتاب میں پچھلے میں پڑھا تھا کہ یعنی دادی کا چھٹا حصہ ہے، تو یہ اس کو کہیں گے قسط، کہ عدل تو آپ نے یہ کیا کہ تمام حصے داروں کو حصے دے دیے، اور قسط کہ جس کا جو حصہ بنتا تھا اس کو جو ہے وہ دیا جائے۔ تو ہمارے فیملی میٹرز ہوں، یعنی میں اگر کام کرتا ہوں تو میں کتنی اپنے رب کو حاضر ناظر جان کے کتنی دیر، اب میں فار ایگزامپل میں بچوں کو اگر پڑھا رہا ہوں، میں اکیلا ہوتا ہوں، صبح میں بیٹھا ہوں، اب میں کر سکتا ہوں اپنے وقت کو، اپنی روزی کو حلال بھی کر سکتا ہوں اور حرام بھی کر سکتا ہوں۔ حرام کس طرح کہ میں اپنے وقت کو دوسرے کسی اور چیز میں استعمال کروں، مس یوز کروں، بجائے اپنے بچوں کو پڑھانے کے دوسروں کو پڑھاؤں، تو یہ خیانت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی ہر کام میں ہمارا یعنی جو بھی فعل، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ آپ کا وہ کام کرنا عبادت ہے، یعنی بندہ کما کے لاتا ہے، خاتون گھر میں بیٹھی ہے، بچوں کی دیکھ بھال تربیت کر رہی ہے، گھر میں کھانا پکانا، آپ کچن میں کام کر رہی ہیں، گھر کے کام کاج کر رہی ہیں، تو یہ بھی آپ کی عبادت ہے۔ آپ اپنے رب کو اس وقت یعنی آپ صرف ایک لفظ ہی کہہ دیں اللہ
اللہ یا اللہ کہہ دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی وظیفہ کریں کچھ اور پڑھ, آپ لفظ اللہ ہی کہہ دیں گے تو دیکھیے کہ آپ کو اس کی چاشنی, اس کا جو مزہ آئے گا, اس سے جو آپ کے اندر ایک روحانی طاقت بھی جو ہے وہ آپ کے اندر بلڈ اپ جو ہوگی, اور اس سے قطعی طور پر آپ کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا. تو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونے کا دوسرا مطلب ہے کہ ڈیفینیٹلی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ان کی زندگی کے ذریعے جو ہے نا اپنے آپ کو مضبوط کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہوگا تو ڈیفینیٹلی ہم یعنی اللہ کے محبوب بندوں میں بھی آئیں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کے ساتھ میں امید کرتا ہوں, بلکہ یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے ساتھ کریں گے. آمین. اگلی سلائیڈ پہ ہے اعتدال اور توازن کا لازمی تقاضا, یعنی کہ جو بنیادی جو اسینشیل ریکوائرمنٹ ہے, یعنی میں نے جیسے کہا نا کہ ماڈریشن, یعنی ایک تو ماڈریشن نہ لیجیے کہ جی ماڈرنزم اور جو ماڈرن چیزیں ہیں, نہیں, بالکل ماڈرنزم ہے, اسلام ہمیں سکھاتا ہے, ہمیں منع نہیں کرتا. آپ ماڈرنزم کی مثال دیکھ سکتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا, یا رسول اللہ کہ ہم اپنے دشمنوں سے کس طرح حفاظت کرتے ہیں یہ خندقیں کھود کر. تو یہ ایک دیکھیے کہ اس وقت کی یہ ماڈریٹ, اور عرب اس سے زیادہ اویئر نہیں تھی, عربوں نے کبھی اس طرح جنگیں نہیں لڑی تھی, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی کی اس یعنی رائے کو, میں اگر کہوں کہ ماڈرن کو لیا, اور اس کے اوپر دیکھیے ہم آج بھی یاد کرتے ہیں, اور اس غزوے کا نام, اس جنگ کا نام بھی غزوہ خندق جو ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ ہر حقدار کو اس کا حق ملے, حقوق اللہ, نفس کے حق, اہل و عیال, رشتہ داروں کے حق, پڑوسیوں کے حقوق, اور اسی طرح سب کے حقوق. تو اس میں بھی وہ یہ حدیث ہے, اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طرح سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو صحابی بھائی جو تھے, ان دونوں کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا کہتے ہیں موافقت کروائی تھی, بھائی چارہ, کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تھے تو انصاری اور مہاجر کے درمیان, تو سلیمان فارسی جو بعد میں مسلمان ہوئے, تو ان کے یہ جو ہیں وہ بھائی تھے حضرت ابو درداء تعالیٰ عنہ. تو صحیح بخاری نے اس کو کیا ہے آپ کی کتاب میں, پیج نمبر 48 پہ ہے کہ توازن کا تقاضا کہ ہر ایک کو اس کا حق ملے. تو اس حدیث میں, یہ حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, اس سے اور زیادہ کلیئر ہوگا توازن اور کس طرح جو ہے نا وہ ہم ہر ایک حق جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. دیکھیے پچھلی حدیث میں بھی ہم نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, غیبان سنتی فلیس منی, کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی وہ ایک صحابی نے کہا نا جی کہ میں بس نماز ایک نے کہا میں روزے ہی رکھوں گا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, انی لاخشاکم, تم سے زیادہ ڈر ہے, تم سے زیادہ میرے اندر خوف ہے اپنے رب کا, للہ واتقاکم, میں تم سے زیادہ جو ہے وہ تقوی یعنی اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں. تو اس میں اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس اگلی سلائیڈ میں اعتدال اور توازن کا لازمی تقاضا جو ہے, اس میں یعنی اس میں ہمیں مزید بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ہر ایک کا حق جو ہے وہ ادا کرنا ہے. کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فصل میں شروع سے پڑھ لیتا ہوں کہ قال اخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین سلمان و ابی درداء, کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ جو ہے وہ قائم کیا, مواخت ہے. اور ایک دفعہ فزارہ سلمان ابا درداء, سلمان فارسی جو ہے وہ ایک دفعہ ان سے ملنے کے لیے گئے. ظاہر ہے آپ کے جو ہے وہ جیسے آپ بھی رکھتے ہیں کہ بڈیز جو ہیں, اور یہ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ جہاں پر بھی ہیں آپ اپنے مختلف کیمپس میں اس طرح جو ہے نا اس چیز کو رواج دیجیے, تاکہ اس سے وہ جیسے پڑھنے میں, کمبائنڈ اسٹڈی میں ایک دوسرے سے آپ جب مل کے بیٹھیں گی, بات کریں گی, پوچھیں گی, پڑھنے میں سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی. تو یہ بھی ایک ہمیں وہاں سے چیز ملتی ہے. فراہ ام درداء متبذلۃ فقال لها, یعنی وہ جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر گئے تو انہوں نے ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ بڑا غمگین پایا. یعنی غمگین پایا, اگر میں یہ کہوں کہ یعنی بڑی عجیب سی کیفیت تھی ان کی شکل کی, اور لباس ہوتا ہے نا کوئی پرواہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یعنی آپ سمجھ سکتی ہیں میری بہنیں. تو انہوں نے دریافت کیا کہ کیا تم نے اپنا حال بنا رکھا ہے. تو ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارے بھائی کو تو کوئی خیال ہی نہیں ہے, ان کو دنیا سے کوئی رغبت ہی نہیں ہے. تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا, تو حضرت جو ہے وہ فجاء ابو درداء فصنع له طعاما فقال قل فإني صائم, تو انہوں نے ان کے لیے کھانا پکایا اور کہا کہ آپ کھانا کھائیے سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں, اب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ بھی آئیے
ہو جائیے. تو ابو درداء کہنے لگے کہ نہیں میں روزے سے ہوں. تو حضرت سلمان نے کہا کہ ماں نبی آخر حتی تاکل، یہاں سے یہ چیز ہمیں ملی کہ اگر کوئی نفلی روزہ اگر آپ نے رکھا ہو، یعنی جیسے پیر کا میں نے ابھی ذکر کیا یا جمعرات کا یا کوئی بھی نفلی روزہ، نفلی روزے کی بات کر رہا ہوں، فرض کی نہیں. بات کو تو بدنے کا چھوٹا ہوا فرض روزہ ہے تو وہ اس کو وہ پورے کرتے ہیں. تو اگر نفلی روزہ آپ نے رکھا اور آپ کا کوئی ایسا مہمان، آپ کے ایسی دوست، آپ کے ایسے کو ملنے والے آ جائیں کہ آپ ان کو کھانا وغیرہ تیار کر کے دیتے ہیں اور وہ اگر اصرار کریں کہ آپ کھانا کھائیے، تو آپ اپنا اس نفلی روزے کو توڑ سکتے ہیں. اس کا صرف کفارہ یہی ہے کہ دوبارہ اس کا رکھ لیں، اور کوئی اس کی یعنی ایسی قضا اور ایسا اس کے اوپر نہیں ہے جیسے کہ فرض روزہ چھوڑنے پہ ہے کہ مسکینوں کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 2 ماہ مکمل جو ہے وہ روزے رکھنا. تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی سے انہوں نے کہا کہ بھئی نہیں میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا، میرا تو روزہ ہے. تو حضرت سلمان نے اصرار کیا اور اصرار کرتے ہوئے ان کو جو ہے نا ان کا نفلی روزہ توڑوا کر ان سے کہا کہ کھانا کھاؤ، اور انہوں نے پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ کھانا کھایا. دیکھیے یہ بھی ایک سنت ہے، اس پہ بھی عمل کیا جانا چاہیے. مجھے یاد ہے کہ میرے ایک شیخ تھے، میرے عزیز، تو ہمارے گھر وہ کیا کہتے ہیں جیسے آج کل کا موسم ہے، وہ میری والدہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سری کا سالن پکایا ہوا تھا، تو وہ میں گھر تشریف لائے، مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کا روزہ ہے. میں نے کہا جی آپ 10 بجے کا ٹائم تھا، تو میں نے ان کے لیے وہ کھانا جو ہے نا وہ ناشتہ، والدہ نے کہا کہ ان کو جو ہے نا وہ ناشتہ جو وہ کروایا جائے، تو میں لے کے آیا. تو انہوں نے کھایا اور کھانے کے بعد مجھے بتایا آپ صاحب میرا روزہ تھا، لیکن یہ کہ آپ کی محبت اور خالہ جی کے اصرار پر میں نے یہ اس لیے توڑ دیا. پھر انہوں نے مجھے حدیث بھی سنائی اسی طرح. تو دیکھیے یہ نفل عمل ہے، لیکن یہ کہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم، جس چیز سے وہ روکے فمن رغب عن سنتی فلیس منی. یعنی ہم یہ آگے پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر جو ہے وہ بہت سے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خاموشی اختیار کی، تو وہ بھی حدیث کے ضمن میں جو ہے وہ آتے ہیں. تو برکت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کے ساتھ کھانا کھایا. تو پھر رات جو ہے وہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نماز تہجد کے لیے اٹھنے لگے. تو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں منع کیا کہ آپ سو جائیے. اب ان کا یہ تھا کہ زیادہ وقت اپنا جو ہے وہ تہجد میں جو ہے وہ گزارتے تھے. پھر کچھ وقفے کے بعد جو ہے وہ اٹھنے لگے، پھر انہوں نے کہا کہ بھی سو جاؤ. پھر جب رات کا آخری حصہ آیا تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ اب اٹھ جائیے. راوی کہتے ہیں پھر دونوں نے مل کر جو ہے نا وہ نماز تہجد ادا کی. تو اس وقت حضرت سلمان نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نصیحت کی، جو بات فرمائی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے کہ ان لربک علیک حقا وان لنفسک علیک حقا ولاہلک، جو ہے نا اس کا بھی جو ہے نا علیک حقا فآتی کل ذی حق حقا. تو آپ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں نا کہ اتقوا اللہ حق تقاتی، کہ اللہ سے ڈرو جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے. اور ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ تمہارے پاس جو امانتیں ہیں، جو حق ہیں، جو حصے ہیں، وہ ان کے اہل جو ہیں، جو اس کے ذمہ دار ہیں، یعنی کہ جو اس کے اہل ہیں، جو جن کے لیے وہ ہیں، ان کو جو ہے وہ آپ ادا کریں. تو یہاں پر سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات انہیں سمجھائی، اور ہمارے لیے بھی کہ ہمارے رب کا بھی حق ہے کہ ہم نماز بھی پڑھیں. دیکھیے ابھی پچھلی حدیث میں بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اصلی و ارقد، کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں. اور ایسا نہیں ہے کہ میں بالکل سو رہتا ہوں اور ایسا ساری رات جو ہے نا وہ اپنے نمازوں میں، نوافل میں اور اپنے اہل خانہ سے جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہوں. ایسی بات نہیں ہے. تو یہاں پر سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات ہمیں سکھائی وہ یہی کہ ہر بندے کو اوپر جو اس کے حقوق ہیں، خاندان کے حقوق ہیں، فیملی کے حقوق ہیں، کام کاج کے حقوق ہیں، وہی سلائیڈ جو پیچھے والی سلائیڈ ہے، یعنی اپنا بندہ جو ہے وہ ہر ایک کا حق جو ہے وہ اس کو ادا کرے. تو یہاں سے بھی یہ چیز ملتی ہے کہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں یہاں سے پھر انہوں نے یعنی ہوتا نا کہ زبردستی والی بات کیا جاتا، ان کو ان کی بیگم کے پاس بھی بھیجا کہ بھی تمہاری بیگم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. تو لہذا ہمارا جو دین ہے اس چیز کو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ہر ایک کا حق ادا کرنا ہے. اپنے جسم کا بھی، یعنی یہ میرے جسم کا بھی حق ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھوں، اپنے بچوں کے ساتھ کھیلوں، وہ میرے ساتھ کریں، وہ جیسے بچے پیار کرتے ہیں اور اوپر نیچے بھی ہوتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ. تو اگلی بات جو یہ ہے کہ جی اصول خمسہ، یعنی 5 چیزیں. بظاہر تو یہ ایک میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ اصطلاحات جو ہے نا، چونکہ ہم علوم الحدیث پڑھ رہے ہیں تو ہمارے سامنے بہت ساری ٹرمنالوجی آئے گی کہ جو احادیث سے متعلقہ ہے، جس کو ہمیں ہے، جس کو ہم اچھی طرح یعنی سمجھیں گے تاکہ ہم اپنے
کیا کہتے ہیں اس کتاب کو بھی اور حدیث کس طرح ہم پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اس کو سیکھیں. تو یہاں پہ یعنی کچھ اعمال ہیں جو فرض ہیں، obligatory جسے ہم کہتے ہیں. پھر سنت ہیں، فقہی سنت، یعنی فقہی طور پہ کے مقابلے میں اپوزٹ چیزیں دی ہوئی ہیں کہ مکروہ ہے، فرض ہے تو فرض کے مقابلے میں حرام ہے. کچھ چیزیں مباح ہے کہ آپ انہیں کر سکتے ہیں، کریں تب ثواب ہے، نہیں کرتے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے آگے انشاءاللہ مثالیں بھی آئیں گی. مکروہ ہیں جو کہ ناپسندیدہ ہیں، اور اس کے مقابلے میں اگر آپ پہلی دو چیزیں دیکھیں تو وہ پانچویں اور چھٹی جو ہے نا وہ دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہیں. یہ صرف آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیے کہ یہ اپنا اصطلاحات ہیں، یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، ان کو دیکھیں گے. کوئی آپ گھبرائیے نہیں ہے کہ جی فقہی سنت کیا ہے، جی یہ مکروہ کیا ہے، حرام کیا ہے، فرض کیا ہے. یہ ہم عام اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں. جی یہ نماز پڑھ، یہ چیز والی، یہ سنت ہے. تو انشاءاللہ ان کو ہم آگے جو آگے کتاب میں بڑھتے جائیں گے، یہ چیزیں آپ کو مزید جو ہے وہ آسان جو ہے وہ ہوتی جائیں گی، اور آپ کے لیے سمجھنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یعنی آخر میں اس میں کہ اللہ تعالیٰ یعنی جو آیت میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ بس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہ خوب جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے. یعنی یہاں پہ میں نے پھر جو پہلی بات جو ہے اس سلائیڈ میں آپ دیکھیے کہ ہماری عافیت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے. جیسے ہم نے گزشتہ سے پوستہ میں بھی کہا کہ قرآن و سنت ہی ہماری جو ہے نا وہ رہنمائی کر سکتے ہیں، اور کوئی نہیں کر سکتا. تو یہاں پر بھی یعنی ہماری کامیابی، ہمارا بچاؤ، ہماری نجات، ہمارا رب کو خوش کرنا، رب کے ہاں اعلیٰ مقام پانا، وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اور تباہی اور بربادی ہے اس کی جو اس وقت کی، یعنی وہ بندہ فیل ہے. آپ یعنی میں اگر یہ کہوں کہ یہاں رہتے ہوئے کینیڈا میں جس کا پیڈ آف یہ ہے، دس اینڈ دیٹ آل چیز، لیکن اگر اس کی عافیت اسے نہیں ملی، اسے آخرت میں بھی نہیں ملی، تو تباہی اور بربادی ہے. لیکن جب ہم اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی زندگی گزاریں گے، جیسے شروع میں نے کہا جو ہم نے حدیث شروع کی فمن رغب عن سنتی، تو اس دنیا میں بھی کامیابی. اور یہ آیت ذرا تھوڑا سا اس کو سمجھیے، پھر آگے چلتے ہیں کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. یعنی یہاں پہ آپ کی کتاب میں ایک حدیث، ایک واقعے کا ذکر ہے کہ جابر بن سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج عام الفتح الى مکہ تھا. جب آپ مکہ کی رمضان تھا تو جب آپ ایک مقام پر پہنچے، قرآن غمیم اس کا نام ہے، تو وہاں پہ آپ نے کیا کیا، آپ نے برتن کو یعنی پانی والے برتن کو، پیالے کو اونچا کیا، لوگوں نے دیکھا، اور آپ نے اپنے روزے زیادہ سفر میں تھے تو کچھ لوگوں نے روزہ جو ہے وہ نہیں توڑا، جی ہم رکھ سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ انہوں نے روزہ نہیں توڑا، یعنی تو آپ نے کیا فرمایا، اولئک العصاة، کہ یہ نافرمان لوگ ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں. ہم نے پہلے حدیث پڑھی نا، انی لاخشاکم للہ، ان میں تم سے زیادہ خشیت رکھنے والا، اتقاکم لہ، تم سے زیادہ تقوی رکھنے والا. تو جیسے اقبال نے بھی جو کہا نا کہ اتنی بھی نہ برا اپنی پاکی ہے دامہ، کہ انسان کو اپنے آپ کو نہیں کرنا چاہیے کہ جی میں اور فلاں، نہیں، بلکہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں اس کے مطابق، اصل میں یہ ہماری عافیت بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی پیروی بھی ہے. آگے جو تیسرا ہمارا چیپٹر ہے، حدیث اور قرآن کا باہمی تعلق. یعنی ہم نے شروع میں بھی جب قرآن پاک کا نزول ہوا اللہ تعالیٰ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہے نا ہمیں یہ علم جو ہے وہ ملا. یعنی قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس کے عملی اس کا نمونہ ہم نے دیکھا. تو یہ بڑی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. تو میوچل ریلیشن جو باہمی تعلق ہے قرآن اور حدیث کا، یعنی دونوں چیزیں وہ ملزوم ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ایک چیز کو لے لوں اور دوسری کو چھوڑ دوں، ناممکن ہے. بڑی عام سی مثال اکثر دیتے ہیں نماز کا. قرآن پاک نے بار بار نماز کا کہا، لیکن کس وقت پڑھنی ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، اس کا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملتی ہیں. تو آسمانی وحی جس کو ایک ہم وحی جلی جو قرآن پاک کی شکل میں ہے، اور خفی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، قرآن اور سنت. اور دوسری بات، قرآن اور سنت میں گہرا جو آپس میں باہمی تعلق ہے کہ جیسے ابھی میں نے نماز کا کہا، زکوٰۃ کا ہے کہ زکوٰۃ کا حکم ہے، لیکن کتنی اس کی مقدار، کن کن لوگوں کو کس طرح دی جائے، تو یہ ساری کی ساری ہمیں اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، یعنی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ جو ہے وہ چلتا ہے. اور ہم ان دونوں چیزوں کو جو ہے وہ یعنی ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے. کس طرح ان کا جو باہمی تعلق ہے،
یعنی قرآن اور حدیث کا، تو یہاں میں کچھ مثالیں ہیں وہ آپ کے سامنے گزارش کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حدیث اور قرآن میں بالکل جو ہے نا ٹوٹلی معنی کے حوالے سے، یعنی ہر حوالے سے جو ہے نا وہ مفاہمت اور میوچل جو ہے نا وہ ریلیشن پایا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا گناہ جو ہے وہ بڑا ہے اللہ کے نزدیک، تو آپ نے فرمایا وہ خلق، کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک کرو یا کسی کو پکارو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر پھر اس بندے نے کہا کہ ثم آئیے یا رسول اللہ، پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تقتل ولدک مخافۃ ان یطعم معک، کہ تو اپنی اولاد کو اس لیے قتل کر کہ جی وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ اب ظاہر جاہلیت کے دور میں ہم جانتے ہیں کہ بچوں یعنی جو ہے نا وہ تھا، اور اللہ تعالیٰ اس حدیث میں ہمیں بتا رہے ہیں جیسے انت دعو للہ کہ ولا تدعو مع اللہ احدا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک لا۔ اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ ولا یقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، یعنی آپ نفس کو قتل نہیں کر سکتے سوائے حق بات کے، یعنی وہ حق ہے جو وجہ بندی اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس نے آمدن کو قتل کیا تو ٹھیک ہے جی، قصاص کے طور پہ اس کو ہم سزا دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ پھر کون سا، کہ انتزانیہ حلیلت جارک، کہ پڑوسی کی بیوی سے بدکاری، یعنی آپ سورہ فرقان کے وہ جو عبادان کی صفات ہے اس میں آپ دیکھیں تو یہ آیات آتی ہیں کہ ولا یزنون، کہ وہ زنا کے مرتکب نہیں ہوتے، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، یعنی کہ جو کوئی بھی اس سے کا جو مرتکب ہوگا تو اس کو یعنی اس کو گناہ ملے گا۔ تو اب دیکھیے کہ قرآن اور حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں جس طرح انہوں نے فرمایا اسی طرح قرآن کلیئر کر رہا ہے۔ بات کا یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ حدیث ہے وہ کوئی فائل جو ہے یعنی جو کام کرنے والا ہے قرآنی افعال میں سے اس کا تعین کرتا ہے۔ اس کا جو آغاز ہے کہ عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، اب دیکھیے کہ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک نبی صحابی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ان کے ساتھ رویہ جو اپنایا، یہ اس فعل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور اس قرآن کا فعل ان دونوں کو جو ہے نا آپ اگر دیکھیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی اس وقت قریش مکہ بڑے یعنی جو سرداران بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ میری نے اچھی نیت کے ساتھ یعنی کہا کہ وہ معصوم ہے، وہ تو اپنے دعویٰ کے حوالے سے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت عبداللہ ابن مکتوم جو ہے وہ ان کے پاس آئے۔ قرآن کہتا ہے لعلہ یزکا، یعنی وہ تم سے زیادہ کیا ہے، وہ لعلہ یزکا کہ وہ ان سے زیادہ تزکیہ والا، یعنی ان لوگوں کے مقابلے میں کہ وہ آپ سے زیادہ جو ہے وہ سیکھنے والے ہو۔ تو قرآن اور حدیث دیکھیے آپس میں ایک دوسرے کو کس طرح تشریح جو ہے وہ اس کی ہمیں پتہ چلتا ہے اور سمجھ آتی ہے۔ بعض کا کچھ ایکسیپشنل جو ہے رولز ہیں یا قاعدے ہیں وہ ہمیں قرآن کے جو ہے وہ سمجھ آتے ہیں حدیث کے ذریعے۔ قرآن نے کہا کہ حرمت علیکم المیتۃ، کہ تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دو چیزیں اس سے مستثنا ہے، یعنی وگرنہ دیکھیے یا وائٹ میٹ کہا جاتا ہے جیسے احلت لنا میتۃ الحوت والجراد، کہ ہمارے لیے دو چیزیں جو ہے نا دو مردار اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں، وہ کون سے؟ کہ مردہ مچھلی اور مردہ ٹڈی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حلال جو ہے وہ کی ہے۔ یعنی یہ بہت ساری مثالیں آپ کے ادھر قرآن پاک میں ہیں جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، آگے بھی میں نے ان کو ذکر کر دی ہے۔ اور پھر تیسری چیز جو صحیح اور مستند احادیث، یعنی اب یہ جو میں آپ کے سامنے کر رہا تھا اور اس سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ جو اتھینٹک جو احادیث ہوں گی اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جو موضوع جو فیبرک حدیث ہیں یا جو ضعیف حدیث ہیں ان سے ہم نے جو ہے نا وہ بچنا ہے۔ تو اس لیے بہت ساری مثالیں کتاب میں ہیں، میں ساری شاید مثالوں سے گو تھرو نہ جاؤں، لیکن یہاں میں آپ سے خود آپ کے ساتھ اپنا تعلق رکھیے۔ کتاب کو جب آپ انشاءاللہ دیکھیں گی پڑھیں گی تو بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ میں یہاں پہ ذکر نہیں کر رہا اس کا، صرف اس لیے کہ آپ خود بھی ان کا مطالعہ کیجیے، ان کو سمجھیے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو وہ جو ہے وہ کلیئر ہوں گے جب یہ آپ کو ایک تعلق سمجھ آ جائے گا قرآن اور حدیث کا کہ کس طرح اور حدیث ایک دوسری کو جو ہے نا وہ اپنا اس کی جو ہے وہ تشریح کرتے ہیں۔ تو بعض کا یہ ہوتا ہے کہ اپنا حدیث جو ہے قرآنی حکم کا نصاب بھی مقرر کرتی ہیں، جیسے چوری کے حوالے سے کہ کتنا اگر چور چوری کرتا ہے تو
کہا جو ہے وہ کاٹا جائے گا، ربع دینار کا ذکر کیا گیا۔ اس طرح قرآنی حکم کے مطابق جو جیسے میں ذکر کیا کہ وضو کے فرائض کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں۔ اگر آپ چھٹے پارے میں جائیے سورہ مائدہ کی اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تو آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس میں سے پتہ چلیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح وضو کیا، یا توضؤ عند کل صلاۃ، نماز کے وقت نماز پہ آپ نے وضو فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی آپ خود انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب تک ہم بے وضو نہیں ہوتے تھے اس وقت تک ایک ہی وضو سے تمام نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے اسی چیز پتہ چلتی ہے کہ آپ کا وضو جتنی دیر جو ہے وہ چل سکتا ہے آپ اس وقت تک اس کو چلائیے۔ یہ تازہ یعنی اب دیکھیے کہ یہ بھی پانی کو محفوظ کرنا بھی ہے کہ بعض کا دل کرتا ہے خاص کر گرمیوں کے موسم میں، آج کل تو نہیں، لیکن یہ کہ خیر یہاں تو الحمدللہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں تو باہر جتنی بھی سردی ہو لوگوں نے پتلے کپڑے جو ہے نا وہ پہن رکھے ہوتے ہیں، اور بلکہ بعض کا تو ہیٹنگ کی وجہ سے گرمی کا بھی احساس ہوتا ہے۔ تو یہ کہ آپ ایک وضو کے ساتھ جتنا بھی آپ کا وقت میکسیمم گزر سکتا ہے آپ اس کو گزاریے۔ تو مثالیں کچھ آپ قرآن پاک کی ہیں، حدیث کی بھی ہیں آپ کی کتاب میں۔ تو اگلی یہ جو سلائیڈ ہے قرآن فہمی کے مستند یعنی اتھینٹک جو سورسز ہیں کہ قرآن کو کس کو آپ ڈائجسٹ کر سکتے ہیں۔ تو جیسے میں آپ کو بھی یہ مثالیں دے رہا ہوں کہ قرآن قرآنی سے سمجھا جائے، القرآن یفسر، کہ ہم ایک چیز پڑھتے ہیں، آیت پڑھی، اس کے بعد اس کو دوسری جگہ پہ آپ چلے جائیے، بہت ساری مثالیں آ سکتی ہیں اس میں کہ ہم کس طرح قرآن کو جو ہے نا یعنی جیسے قرآن نے کہا کہ نماز پڑھو ٹھیک ہے، پھر قرآن نے وقت کا کہا تو فسبحان اللہ وحین تصبحون واشیا وحین تظہرون۔ اب جس میں دیکھیے صبح کا، شام کا، عشاء کا، واقم الصلاۃ طرفی النہار، پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دن کے دونوں اطراف میں، دونوں اطراف سے مراد جو ہے وہ فجر بھی ہے، مغرب بھی ہے، اور واشین بھی ہے، وحین تظہرون ظہر کا وقت بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں قرآن پاک میں کہ ایک آیت دوسری آیت ہے اس کی تشریح جو ہے وہ کرتے ہیں۔ پھر قرآن کا اپنا سیاق و سباق ہے۔ اب دیکھیے کہ ہر کتاب جو بھی آپ پڑھتے ہیں جس طرح بھی آپ کا ذوق ہوگا، ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ ہم نے اپنے ذوق کے ساتھ نہیں پڑھنا، ہم نے قرآن اور حدیث کے ذوق کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، نہ ہی اپنے ذوق کی احادیث پڑھنی ہے کہ اچھا جی میرا ذوق ہے تو میں اس طرح کی احادیث کو اکٹھا کروں، نہیں، کہ قرآن پاک کا اپنا سیاق و سباق ہے۔ وہ بعض کا مثال دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھیں تو درمیان میں کسی اور کا جو ہے نا وہ ذکر آتا ہے، پھر اسی کو دوبارہ اس کے ساتھ جو ہے وہ لنک کر دیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سورہ صاف، اب سورہ صافات کو اللہ تعالیٰ نے توحید کے ساتھ اپنی بندگی کے ساتھ شروع کیا ہے، تو اس میں پھر جنت اور جہنم کا ذکر کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا پہلے ذکر آیا، اور یہاں پہ بیسیکلی شروع میں جو ریلیٹ کیا گیا ان ھذا الا سحر یؤثر، جو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ تو ایک جادو ہے، تو وہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون، کہ اب جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، تو پھر ہمیں کیسے لبعوث ہوں، آباؤنا الاولون، ہمارے والدین بھی پہلے ایسے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس صورت میں تمام بہت یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بڑی تفصیل سے بیان کیا، جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے ذبح کے لیے جو ہے نا وہ جو خواب دیکھی، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ تو یہ ساری چیزیں بیسیکلی قرآن اپنے سیاق و سباق کے ساتھ سمجھانے کے لیے جو ہے نا وہ استعمال کرتا ہے۔ پھر روایات ہیں یعنی تعامل امت، روایتیں ہیں، یعنی ایک تو روایت سے مراد یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی احادیث مبارکہ بھی ہیں، اور اس کے تعامل امت ہے کہ صحابہ کرام کس طرح جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ جیسے ہم نے پچھلی دفعہ حدیث میں عبداللہ ابن مسعود کا ہم نے فرمان پڑھا تھا کہ علم یہ نہیں ہے کہ کثرت حدیث آ جائے، لیس العلم بکثرت الحدیث انما العلم بکثرت الخشیہ، کہ آپ کے اندر خشوع و خضوع زیادہ ہونا چاہیے، کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جو اقوال استعمال کرتے ہیں ان اقوال کو بھی دیکھنا کہ امت کا کیا معاملہ رہا، صحابہ کرام کے بعد جو ہے وہ چیزیں، اس لیے ہم ان چیزوں کو بھی جو ہے نا وہ قرآن فہمی کے لیے یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے، دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو یعنی مستند ترین جو ایک سورس ہے ہمارے لیے، وہ یہ جب ہم تعامل امت کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہے اس میں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو زندگیاں تھیں کہ وہ کس طرح معاملات جو ہے وہ کرتے تھے، کس طرح انہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تربیت حاصل کی، کس طرح انہوں نے اس کا اظہار کیا، اور اپنی آنے والی جو آگے تابعین تھے یا تبع تابعین جو زندہ رہے، جنہوں نے کچھ صحابہ کو دیکھا تو انہوں نے جو ہے وہ
ان سے یہ چیزیں حاصل کی، اور یہ ہمارے لیے ہدایت کا اور قرآن کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے کہ ان لوگوں چیزیں اختیار کی۔ پھر اس کے بعد اخبار احاد ہے، یعنی یہ ہم پورا تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے کہ خبر احاد کیا ہوتی ہے، یعنی حدیث ہم وہاں پہ پڑھیں گے جو کہ تواتر والی حدیث کیا ہے، متواتر کون سی ہے اور تواتر لفظی کون سی ہے۔ اس کو بہت زیادہ صحابہ کرام نے یعنی ایک وقت میں یا بعد میں آنے والوں نے بھی، تابعین نے بھی یا تبع تابعین نے بیان کیا ہو تو اس کو ہم اخبار متواتر یعنی کنزیکٹیولی، یعنی بہت زیادہ جس کے بارے میں کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا، جس کو کوئی ڈینائی نہ کر سکے، تو اسی طرح ایسی حدیث کو دیکھیں گے کہ جو شاید اس کے بارے میں بہت زیادہ راوی نہ ہو لیکن وہ اتھینٹک حدیثوں میں احادیث میں سے ایک حدیث ہو۔ تو قرآن نے بھی ہمیں کہا کہ یہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ فائدہ مند ہے۔ تو صحیح اور حسن روایات ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، یعنی اگر آپ پچھلی میں جائیں سلائیڈ میں تو یہاں پہ ہم نے کہا صحیح اور مستند، یعنی سرٹیفائڈ، دوسرے لفظوں میں آپ کہیں گے کہ جن کو سرٹیفائی کیا ہو حدیث کو، وہ والی احادیث۔ اور یہاں پہ جو بات آئی ہے کہ اخبار احاد اور صحیح اور حسن روایات کے جن کو قبول کیا جا سکے، جن کو ہم کہہ سکیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، آگے ہم پڑھیں گے، یعنی جو کمزور روایت شمار کی جاتی تھی نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تابعین کے دور میں، یعنی حسن درجے تک کی روایت جو ہے، یہ ہم آگے پڑھیں گے ساری اصطلاحیں، آپ پریشان نہ ہوئیے، اس کو لیا جاتا تھا۔ آج تو ہم کہتے ہیں نا جی فضائل اعمال میں کہ جی کسی یعنی میں کہ اعمال کو یا کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی ضعیف حدیث بھی آپ سنائیں۔ تو میں یہ گزارش کروں گا، اور یہ اس کتاب میں بھی چشتی صاحب نے بھی یہ بات لکھی کہ جب آپ کو صحیح احادیث یا حسن احادیث ایسی احادیث مل رہی ہیں جو کہ اتھینٹک ہیں، تو پھر آپ ضعیف یا من گھڑت ایسی، جو من گھڑت تو خیر چھوڑ ہی دیجیے کہ کمزور بھی اگر کوئی ایسی احادیث ہے تو ہمیں پھر کیوں ضرورت پڑتی ہے کہ ان کو استعمال کریں۔ پھر میں وہی کہوں گا کہ یہ بات کا اپنے ذوق کی بات آتی ہے، تو قرآن ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ ہم نے سرنڈر کرنا ہے۔ قال لہ اسلم، کہ جب کہا گیا کہ تم سرنڈر ہو جو اسلمت لرب، ہمیں اپنے ذوق کو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج ہے اس کے جو ہے نا وہ تابع کرنا ہے۔ تو یہاں پر پھر صحیح اور حسن کی جب میں بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ دوسری احادیث کو ہم جو کمزور بھی ہوں ہم اس کو لیں گے جو ہمارے پاس اتھینٹک آلریڈی موجود ہے۔ یہ تو شاذ والی بات ہے کہ جہاں پہ جا کے اگر کوئی ہم اس چیز کو دیکھیں۔ اور اسی میں یہ ہے کہ جو اتھینٹک سورسز ہیں، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، ابی ابن کعب، ان کے اثار، ان کے سے مراد ہے کہ ان کی زندگی ہیں، جیسے پیچھے میں نے ابھی کہ انہوں نے کس طرح اپنی زندگیوں کو گزارا، یہ سارے کے سارے قرآن، یعنی عبداللہ ابن مسعود، ابی ابن کعب ان لوگوں میں سے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے قرآن سیکھنا ہے تو استقرأوا القرآن من اربع، تم 4 سے سیکھو۔ عبداللہ ابن مسعود کا ذکر کیا، ابی ابن کعب کا ذکر کیا، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، اور سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ کرام سے۔ یعنی ہمیں صحابہ کی زندگیوں کو، جیسے ہم نے کہا نا کہ ہم نے جب ہم نے سیرت پڑھنی ہے تو سیرت کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل ہی اس وقت ہوگی کہ جب ہم آپ کی زندگی کا پرتو دیکھیں گے، یعنی کہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کہاں میں نظر آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو یہ بھی یعنی یہ چند مثالیں آپ کے سامنے نام ہیں۔ پھر ذرا عربی زبان، اگر آپ کو زبان میں جتنی مہارت ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کسی قوم کی زبان سیکھ لیتا ہے وہ اس کی شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو میں اس وقت جب قطر میں تھا میں سوچتا تھا کہ یار یہ شاید اس لیے کہ اب ہم یہ جو ہمارے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے یا لوگ ہوتا ہے، لیکن یہاں آ کر اور زیادہ یہ حدیث سمجھ آئی کہ دیکھیے کہ بعض کا ہم یعنی کسٹمر سروس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی اردو کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہہ کچھ رہے ہوتے ہیں اور سننے والے کو کچھ سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ تو عربی زبان یعنی آپ زبان سیکھیے، اللہ اور اس کے رسول کی جنتیوں کی، انشاءاللہ اللہ سے امید کرتے ہیں اللہ ہمیں جنت والوں میں شامل کرے گا، آمین۔ کہ جنتیوں کی زبان جب انسان کی یہ آنکھیں بند ہوگی تو اس کی آٹومیٹکلی جو بھی وہ زبان بولتا ہوگا تو اس زبان میں وہ کنورٹ ہو جائے گا۔ ان سے محبت کرنا، اس کو سیکھنی اپنی فتق اللہ، یعنی جتنی آپ کی استطاعت ہے۔ پھر عربوں کے تمدن اور ان کے حالات سے واقفیت، یعنی یہ چیزیں جو ہیں تاکہ ہم یہ بھی دیکھ سکیں۔ اب دیکھیں ہم آگے پڑھیں گے کہ راویوں کے بارے میں پڑھا جاتا تھا، دیکھا جاتا تھا کہ ان کا علاقہ کون سا ہے، یہاں کے لوگ کیسے ہیں، اس نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارا، کتنا یعنی یہ بندہ اپنی زندگی میں سچ بولنے والا یا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے والا۔ اور آخر میں کتب سماوی جو ہیں تورات انجیل سے بھی مدد لی جائے، یعنی ان دس سینس کہ جو اس میں خوشخبریاں یا جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چیزیں آتی ہیں ہم ان سے جو اتھینٹک ہے اس کو لے سکتے ہیں، باقی کو آگے آ جائے گا جو ان اتھینٹک سورسز ہیں۔
تو یہاں پر جو غیر مستند انتھینٹک سورسز جو ہیں آپ انڈرسٹینڈنگ اس میں ضعیف حدیثیں ہیں، اس سے اجتناب کریں. یعنی میں کہتا ہوں جی جتنا بھی دل کو لگنے والی بہانے والی ایک صحیح حدیث ہے تو آپ اس کو پریفر دیں. اور جھوٹی حدیث تو جھوٹی ہے، موضوع ہے جو گڑی ہوئی ہیں، ان سے تو خیر کوئی واسطہ نہیں. یہ کشف اور خواب کہ جی وہ بڑے پہنچی ہوئی سرکار ہے، ان کو تو بڑے خواب ایسے آتے ہیں. بھئی نبیوں یعنی ٹھیک ہے خواب جو ہے وہ 40واں حصہ نبوت کا، لیکن یہ ہے کہ جس بندے کو آتے ہیں اس بندے کا عمل کیا، وہ بندہ کیسا ہے، اس کا لین دین اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے. ٹھیک ہے کوئی نیک آدمی ہے، ہم اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں، ہم یعنی ایسی بات نہیں کام نہیں کرتے، ماننے والے ہیں بزرگوں کو، لیکن زندہ بزرگوں کو ماننے والے ہیں کہ جو خود اللہ اور اس کے رسول کی سنتوں کو جو ہے نا وہ اپنانے والے ہوں، نہ کہ لوگ ان کے پاس جائیں تو ان کی نمازیں بھی حضرت کے ساتھ بیٹھے ہوئے نماز کا پتہ چل رہا ہے. تو یہ کشف اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ یعنی ہمیں محفوظ رکھے ایسے لوگوں سے، ایسے جھوٹے پیروں سے، اور یعنی ایسے مقامات سے کہ جو ہمارے ایمان کو بھی جو ہے نا وہ خراب کرنے والے ہوں. اور پھر اسی طرح جیسے اوپر ہم نے پڑھا آسمانی کتابیں، تو پچھلی آسمانی کتابوں کی محرف آیات بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں تحریف کر چکی ہے. یحرفون الکلم عن مواضع، قرآن دیکھیے نا ہمیں بتاتا ہے کہ وہ انہوں نے بہت سی چیزوں کو اپنی جگہ سے ہٹ کے جو ہے نا بیان کیا. تو اس سے بھی بچیں. اسرائیلیات یہ بہت ساری ہیں، اگر آپ تفاسیر کو دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ سمجھ آ جائیں گی. تو آخر میں اپنی بات کو ذرا سمیٹتے ہوئے مختصر کرتے ہوئے بھی کہ قرآن فہمی میں جو بڑی رکاوٹیں ہیں جب انسان کو پڑھنا چاہے، میں نے شروع میں کہا تھا تفہیم القرآن کے مقدمے کا میں نے ذکر کیا تھا کہ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو جو بھی تمہارے پاس علم ہے، کسی بھی یعنی آپ پروفیشنلزم میں ہے، کوئی بھی پروفیشن ہے آپ کے پاس، جتنا بھی آپ کے پاس حتیٰ کہ قرآن حدیث کا ہے، آپ واقعی قرآن کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو اپنے تمام اپنے نالج کو ایک طرف رکھ کے وہ کہتے ہیں نا جی 0 میٹر ہو جائیے، بالکل خالی ذہن صاف. تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ قرآن اور حدیث کو آپ کے لیے اس کے جتنے بھی عقدے ہیں وہ مشکلیں جو ہیں وہ آسان کریں گے. تو انسانی ذہن ہر قسم کے نظریات سے صاف ہو اور قرآن کو صرف برکت اور ثواب کے لیے نہ پڑھا جائے. اکثر ہم لوگ آج بھی ہوتا ہے کہ جی جو میں کئی لوگوں کو میں نے دیکھا اپنی زندگی میں کہ جی فجر ضرور پڑھنی انہوں نے، باقی کوئی نماز اور پڑھنے نہ پڑھے. یعنی قرآن کو سننا کے لیے کرنا بھی برکت تو ملے گی. آپ نے اگر 25ویں فلور پہ جانا ہے، اسٹوری پہ جانا ہے، تو 20ویں تھوڑی تو آٹومیٹکلی اس میں آ جائے گی. جب آپ قرآن کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں گی، اب ہم بنائیں گے، اس پہ عمل کرنا شروع کریں گے تو اور اس کے ثواب تو آج بھی یعنی آج بھی اس کی برکتیں، آج بھی اس کے جو کیا کہتے ہیں اس کی فیوز، آج بھی وہ معجزے موجود ہیں قرآن پاک میں. لیکن یہ کہ ہم اپنے آپ کو اس کے اہل کریں. یہ جو آج کا جو ہم یہ جو چیپٹر ہم نے پڑھے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ رہنا، یعنی توازن اور اعتدال جو ہمیں ہمارا جو قرآن اور حدیث جو ہمیں دے، وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے اہل بنائیں، اپنے جسم کو اس طرح تیار کریں کہ قرآن کی جو برکتیں ہیں، قرآن کے جو معجزے ہیں، قرآن کی جو فیوز جو رحمتیں ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہے نا اس کو ہم اپنے دامن میں سمیٹ سکیں. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے میرے بہنوں، صرف اپنے تعلق کو، اپنی نیت کو، جیسے ابھی شروع میں بہن نے ذکر کیا کہ وہ ایک یعنی لیکچر سن رہی تھی تو جب وضو کا انہوں نے سنا تو فوراً انہوں نے وضو کی فرما لیا. تو میری عزیز بہنوں، جب ہم اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات ملے، میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد اچھی ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں سکون ہو، تو پھر آپ اس کو صرف برکت کے لیے نہ پڑھیں کہ جی وظیفے کے طور پر میں نے ذکر کیا اور اس طرح کی نہیں. آپ ان صورتوں کو، اگر ان صورتوں میں آپ سورہ رحمان ہے، واقعہ ہے، تو آپ ان کو پڑھیے. ان میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نظر آئے گی، اللہ تعالیٰ کا آپ کو یہ نظام پورا زندگی کا ملے گا، اس کائنات کا ملے گا. واقعہ کو پڑھیے، جنت اور دوزخ دونوں چیزیں آپ کو ملیں گی. پتہ چلے گا کہ انسان کو اللہ نے کس طرح پیدا کیا. آپ سورہ ملک پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی سورت ہے جس کی 30 آیات ہے، اس کے پڑھنے والے کی وہ جنت کے دن قیامت کے دن شفاعت کریں گی، جہاں اس کے لیے ڈھال بنے گی. تو وہ سورہ ملک ہے. لیکن میں سورہ ملک پڑھوں تو صحیح، تبارک الذی کہتا کیا مجھے، الذی الموت والحیات، یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں جب میں اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑنا چاہ رہا ہوں، اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں، تو ڈیفینیٹلی مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو متوازن زندگی ہے اس کو اپنانا ہوگا. جب میں اس کو اپناؤں گا اور میں اپناؤں گی تو ڈیفینیٹلی قرآن کی مجھے برکتیں بھی ملے گی، ثواب بھی ملے گا، اور مجھے وہ کچھ ملے گا جسے اللہ تعالیٰ نے کہا لہم فیہا ما یشاؤون، کہ اس میں وہ چیزیں جو آپ چاہتے ہیں اور مزید اگلی آدمی آپ نے کہا وہ لدینا مزید، اور اللہ کے پاس دینے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے، جو سنت کا توازن اور جو چیزیں ہم نے یہاں پہ
یا جو سلمان فارسی اور دوسری جو حدیث ہے اس کو اپنی زندگی میں اپنا سکیں اور اپنی زندگی کو بالکل بیلنس کر سکیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے وہ طریقوں کے مطابق. وہ مالینا البلاغ المبین. اللہ جزاک اللہ خیر کثیرا. جی شکریہ. الحمدللہ ہمارا تھریڈ سیشن کمپلیٹ ہوا اور بہت آسان فہم وے میں برادر نے ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کروایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. پیاری بہنوں ایک ریکویسٹ آپ سے کہ جو بھی کوشچنز ہیں آپ ضرور ہمیں لکھ بھیجیے, یہاں لکھ دیجیے, ای میل کر دیں. جو بھی ہماری بہنیں ان کیمپسز میں ہیں, ملٹن میں, مسیساگا میں, ماشاء اللہ ٹورانٹو میں, وہ بھی ضرور ہمیں ای میل کریں یا اپنے ٹیچر جو وہاں پہ آپ کے ہیں ان کو بتائیں, تو ہم وہ کوشچن برادر کو دیں گے اور برادر ہمیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ان کے آنسرز دیا کریں گے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے نیکسٹ کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ ہمارے ٹیچر نے بار بار ذکر کیا کہ بک ہاتھ میں ہو اور اس پہ ہم پوائنٹس بنائیں, اس پہ ہم اپنے نوٹس بنائیں. تو پیاری بہنوں ضرور بک لیجیے, ہم نے آپ کو بک آرڈر فارم بھیجے ہوئے ہیں, آرڈر کیجیے, بکس لیجیے. اور جو ان پرسن ہیں اٹینڈ کر رہی ہیں ان پہ تو مجھے پوری یقین ہے کہ ان کے پاس تو ڈیفینیٹلی کتابیں ہوں گی تاکہ ہمیں نوٹس بنانے میں آسانی ہو. اس کے ساتھ ہی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کریں, کیونکہ علم ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں اور اس میں تیرنا شروع کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں آسانی کرے. بہت بہت شکریہ برادر کا اور آپ سب بہنوں کا. انشاءاللہ کلاس اپنی ہم ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.